अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 14 अप्रैल है, तो ये 14 अप्रैल का दिन मेरी ज़िंदगी में बड़ा ही अहम है। इस हवाले से अहम है कि 14 अप्रैल ये डॉक्टर इसरार अहमद साहब का योम वफ़ात है। आज बेटे ने मेरे ने मुझे इनकरेज किया थोड़ा सा। उन्होंने कहा अबू आप डॉक्टर इसरार के बारे में वैसे हमारे घर में काफ़ी गुफ्तगू होती है मेरी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, तो डॉक्टर इसरार साहब पर हम अक्सर बात करते रहते हैं। इस वजह से करते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में डॉक्टर इसरार अहमद साहब की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैं एक आम सा एक मुसलमान हूँ पाकिस्तान का, तो अहमियत यह है कि ये डॉक्टर साहब का कुछ लिटरेरी वर्क मेरे सामने रखा हुआ है और भी उनकी कुछ कुतुबें मेरे सामने पड़ी हुई हैं, मैं मुताला करता हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इस्लाम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो गो कि मेरा अपना ताल्लुक़ एक मजहबी बैकग्राउंड से ही है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जो लर्न किया है अगर, तो वो मैंने डॉक्टर साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो आज मैं डॉक्टर इसरार पर मैंने बात करनी है। हो सकता है मामूल से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि डॉक्टर इसरार साहब की ज़िंदगी पर जब बात करेंगे तो इतनी उनकी आमागीर शख्सियत है, उनकी शख्सियत के इस कदर पहलू हैं कि एक एक पहलू पे अगर मैं बात करूँगा तो वो वीडियो तो क्या हो जाएगी, घंटों के हिसाब से चल जाएगी। तो घंटों के हिसाब से, क्योंकि आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मेरे दोस्त, मेरे सुनने वाले, कुछ लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, वो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो वो अगर मैं बहुत ही लंबी बात करूंगा तो वो थक ना जाएं। इस बात को मलूज़ खातर रखते हुए मैं इख्तिसार के साथ कोशिश करूंगा कि डॉक्टर इसरार साहब की ज़िंदगी के उन पहलुओं पर बात की जाए जिन पहलुओं से हमारा आज का नौजवान ये ज़रूरी है कि वो उनसे इंस्पिरेशन ले सकता है, और उन पहलुओं की ख़ास अहमियत है। डॉक्टर इसरार साहब के बारे में मुख्तलिफ स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने भी एक राय दी है, उस पर भी बात हो सकती है, बहुत लंबी बात हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ बहरहाल इख्तिसार के साथ बात यूँ करूँगा कि 1932 को डॉक्टर साहब पैदा हुए। इब्तदाई तालीम इंडिया में लुधियाना के करीब थी, बाद में पाकिस्तान माइग्रेट करके आ गए। बचपन ही से वो इंतहाई ज़हीन थे। इब्तदाई तालीम मुख्तलिफ उनका मैं मुकम्मल एक एक इदारे का तज़किरा नहीं करता, मेरे पास है उनकी पूरी बायोग्राफी, लेकिन मैं मुख्तसरन उन्होंने बाकी रवायती तालीम, दीनी तालीम छोटी उम्र में कुरान उन्होंने मैट्रिक से पहले वैसे हिफ्ज़ कर लिया था, और कुरान से शुरू ही से कुरान से ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब को इश्क था, कुरान से डॉक्टर साहब को मोहब्बत थी। तो कुरान का वो मुताला करते थे, और कुरान का सिर्फ ये नहीं है कि तिलावत की हद तक करते थे, कुरान के मफ़ाहीम और मानी के हवाले से मुख्तलिफ़ तफासीर मुख्तलिफ, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी करके कुरान की स्टडी शुरू में ही तकरीबन कर ली थी। बाद में मेडिकल के शोबे में गए, और उस ज़माने में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS की। और मज़े की बात यह है कि मेडिकल में भी वो एक लाजवाब तालिब इल्म थे। उनके हमअसर तलबा जो हैं, जो उनके बारे में राय रखते हैं कि वो अपने कॉलेज के इंतहाई आला दर्जे के इस कदर ज़हीन थे कि हर कोई उनकी सलाहियतों का मुतरफ़ था। मेडिकल कॉलेज की तालीम के दौरान भी उनका मौजूद सुख़न, उनकी गुफ्तगू कुरान के ही आगे पीछे चलती थी। कुरान से इश्क था। कुरान का ऐसा आशिक बहुत ही कम, ये गुज़श्ता 400-500 साल में आपको डॉक्टर इसरार साहब जैसा कुरान का आशिक नहीं मिलेगा। सच्चे कुरान के अगर कोई आशिक ये इंडिया पाकिस्तान में तो गुजरा है, मेरे ख्याल में सिर्फ फ़र्द वाहिद को अगर आप कहेंगे तो और भी हैं। मैं ये नहीं कहता, किसी और का मुकाम में घटाना नहीं चाहता, लेकिन डॉक्टर इसरार के मुकाबले में आके किसी को आप रखेंगे तो मुझसे ये हज़म नहीं होगा। मैं ये बात, मेरा दिल नहीं मानता कि क्योंकि मैंने बाकी जो कुरान की तफासीर का भी मैंने मुताला किया है, दीन की इस्लामी तारीख़ का भी मुताला किया है, डॉक्टर साहब को आपको टॉप पे रखना पड़ेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात डॉक्टर इसरार साहब के हवाले से मैं ये करूँगा, कॉलेज की तालीम के साथ साथ जब वो फ़ारुग हुए तो उनको कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप मेडिकल पे या तवज्जो दें तो आप बहुत बड़े, आप स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आप बहुत बड़े, आप तो इतना पैसा कमाएंगे, आपके मुकाबले का डॉक्टर तो पूरे पाकिस्तान में होगा नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब की पहली तरजीह नहीं थी। डॉक्टर साहब ने कुछ अर्सा प्रैक्टिस ज़रूर की मेडिकल की डिग्री लेने के बाद, लेकिन डॉक्टर साहब ने मेडिकल को वो प्रोफेशन नहीं बनाया।
انہوں نے کہا میری زندگی اس قدر سادہ طبیعت تھی، اس قدر سادہ مزاج کے تھے، اگر وہ چاہتے پیسہ بنانا چاہتے یا زندگی کی عیاشیاں چاہتے تو وہ اس طرف جاتے، میڈیکل میں جاتے، اپنا ہاسپٹل بناتے، اور وہ اس شعبے کے بھی اگلا جواب آدمی تھے، لیکن انہوں نے میڈیکل کو پروفیشن نہیں اپنایا۔ انہوں نے کہا یار میرا جی مجھے سکون قرآن میں ہے۔ جماعت اسلامی میں آئے، ڈاکٹر اسرار صاحب مودودی صاحب سے بہت متاثر، مودودی صاحب کے علاوہ اقبال سے بھی بہت متاثر تھے، شبیر عثمانی صاحب سے متاثر تھے، اور خاص طور پر ان کی مختلف تقاریر آپ سنیں، ابوالکلام آزاد سے بھی وہ متاثر تھے۔ اور یہ جو جن اکابرین سے وہ متاثر تھے، یہ لوگ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ ڈاکٹر صاحب کسی عام آدمی سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ جن لوگوں سے وہ متاثر ہوئے ہیں وہ لوگ بھی دینی حوالے سے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں، اور ان کے قد بہت بلند ہیں۔ ان پر ایک ایک پر الگ الگ اب میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ آج میرا موضوع ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جماعت اسلامی میں کام کیا، اور مودودی صاحب بھی بہت بڑے، بہت ہی اس امت کے بہت ہی بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے دین کے فلاسفر آپ کہیں تو۔ لٹریری ورک جو لکھ کے جو کام کیا ہے، جو مودودی صاحب نے کیا ہے، اس کی بھی ایک اپنی کلاس ہے، اور اس کا مقابلہ بھی کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ لیکن آج ہمارا موضوع مودودی صاحب نہیں ہے، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے مودودی صاحب سے بہت کچھ سیکھا، ان کے ساتھ طویل ان کی رفاقت رہی، لیکن ایک سٹیج ایسا آیا کہ مودودی صاحب سے ان کے کچھ اختلافات پیدا ہوئے۔ ایسا اختلاف نہیں تھا کہ کوئی اللہ معاف کرے جیسے آج کل کے مولویوں کے ہو جاتے ہیں، اس طرح کا اختلاف نہیں تھا، سیاسی حوالے سے ان کے طرز سیاست سے اختلاف پیدا ہوا۔ شروع میں اختلاف کی جو بنیاد تھی وہ الیکشن، موجودہ ہماری جو مروجہ سیاسی نظام ہے، مودودی صاحب کا نقطہ نظر یہ تھا کہ موجودہ حالات کو دیکھ کے ہمیں چلنا پڑے گا، اس سیاسی نظام کا حصہ بننا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہم مروجہ جو سیاسی نظام ہے، یہاں کے موجودہ حالات کچھ بھی ہوں، ہم نے اس طرز کی سیاست کرنی ہے۔ اس کے حوالے سے میرے پاس ابھی میں کتابوں کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بات سے اختلاف کیا، الگ ہو گئے۔ مودودی صاحب نے ان کی غیر موجودگی سے کہا ہے کہ یہ مجھ سے الگ ہو رہا ہے، لیکن میرا دل پھر بھی بہت خوش ہے، یہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مودودی صاحب بہت دور تک نظر رکھنے والے تھے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی بصیرت رکھتے تھے۔ تو مودودی صاحب نے، حالانکہ کوئی آدمی کسی سیاسی جماعت میں آج کل کے زمانے میں وہ مولانا محمد خان شیرانی صاحب، فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے الگ ہوئے ہیں تو ان کو گالیاں پڑنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو اسرار صاحب جب الگ ہوئے ہیں مودودی صاحب سے، جب انہوں نے رائے الگ کی ہیں، تو اسرار صاحب ایک کردار چھوڑ کے الگ ہوئے ہیں، اور ایسا کردار چھوڑ کے الگ ہوئے ہیں کہ مودودی صاحب نے ان کی عدم موجودگی میں نے کہا ہے کہ مجھ سے یہ روٹھ گئے ہیں، مجھ سے انہوں نے رستے الگ ضرور کر لیے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، یہ بات قرآن کی کرے گا، یہ اور کوئی کام نہیں کرنا، کام اس نے دین کا ہی کرنا ہے۔ اور مودودی صاحب کی یہ پیشگوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کسی اور طرف نہیں گئے، کسی سیاسی جماعت کا ایسا نہیں بنے، کسی اور تنظیم کا ایسا نہیں بنے، انہوں نے قرآن کا کام شروع کر دیا۔ پھر ایک ان کا 70 کے بعد خاص طور پہ ان کا جو کام ہے، قرآن اکیڈمی قائم کی، اور قرآن ہی ان کا تھا، لٹریری کام بھی شروع کر دیا۔ جب میں اس وقت پڑھا کرتا تھا کالج میں، تو اس وقت پی ٹی وی پہ جنرل ضیاء کا زمانہ تھا، 80s کی مڈ میں الہدا ایک پروگرام آیا کرتا تھا۔ اللہ بخشے میرے والد مرحوم بھی، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ زندہ تھے۔ تو الہدا پروگرام ویک میں ایک دفعہ آیا کرتا تھا، تو ہم وہ 40 یا 45 منٹ کا وہ لیکچر ہوا کرتا تھا ڈاکٹر اسرار۔ بعد میں ڈاکٹر اسرار کو ہٹا دیا سیاسی وجوہات کی وجہ سے، اور کیونکہ جس طرح کا وہ چاہتے تھے، ڈاکٹر صاحب اپنی مرضی کی بات کرتے تھے، ہمیشہ وہ آزادی سے بات کرتے تھے، وہ قرآن کی بات کرتے تھے۔ اس الہدا پروگرام کو آپ یقین کریں کہ ہمارا پورا، میرا بھائی تھا مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ تھے، اور میرے والد صاحب کہا کرتے تھے ہمیں بھائی اس کو سننا ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے بہت متاثر تھے۔ تو ہم بڑی توجہ کے ساتھ اپنی ٹیلی ویژن کے آگے، بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن تھا ہمارا، وہ میرے والد صاحب عراق سے لائے تھے، تو ہم ایسے ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے ان کے پروگرام کے آگے، ان کے آگے، اور اتنا توجہ سے سنا کرتے تھے، اتنا ان کا انداز بیان پیارا تھا کہ ہر ایک کے دل کو چھو لیتا تھا۔ بعد میں جنرل ضیاء کے زمانے میں ہی ان کو، وہ جس طرح کا چاہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جن موضوعات پر سیاسی حوالے سے ان کی حمایت چاہتے تھے کہ ان کی حمایت میں کچھ بولیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے قرآن پہ بولنا ہے یار،
میں نے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. میں کسی کی مدح سرائی یا کسی کی کیا کہتے ہیں وہ بچوں کے درباروں میں جس طرح کی وہ کرتے ہیں چپلوسیانہ قسم کی باتیں, یہ بات ڈاکٹر صاحب کے مزاج میں نہیں تھی. انتہائی اسٹریٹ فارورڈ انسان تھے. تو انہوں نے نہیں کیا تو ان کو ہٹا کے بعد میں طاہر القادری صاحب ان کی جگہ پہ, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس وقت جوان تھے, تو ان کا پروگرام شروع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کو ٹی وی سے ہٹا دیا. بہرحال ان کا کام جاری رہا. ڈاکٹر صاحب سے کا جو کہتے ہیں نا علم کی اور کیا کہتے ہیں نور, علم ایک نور ہوتا ہے, اس کی شمع جلتی ہے تو اس کی کرنیں نکل کے پھیلتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کے علم کی کرنیں کیا پھیلی ہیں ڈاکٹر ذاکر, آج اس وقت امت مسلمہ میں ان سے بڑا مبلغ کوئی نہیں تھے. میرا نہیں خیال کوئی ہے اس وقت اسلامی دنیا میں ایک کلاس کے اسکالر ہیں. اور ڈاکٹر اسرار صاحب ملنے آئے ڈاکٹر صاحب کو لاہور میں. جاوید غامدی بھی ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں میں ہی اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں, بعض چیزوں پہ اختلاف کر دیتے ہیں, اور بے تحاشا لوگ ہیں جن کی ہم بات کریں. بات یہ ہے دوستوں کہ وہ ہم کسی ہیرے کی قدر اس طرح سے نہیں کرتے, یہی ہماری بدقسمتی ہے ہماری قوم کی. ڈاکٹر صاحب کا لٹریری ورک, ان کے لیکچرز, ایک ایک لیکچر آپ سنیں تو ایک خاص ان کا میں نے جو سنا ہے جس سے اس سے بھی بہت ہی میں متاثر ہوا ہوں کہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے انگلینڈ میں شاید ہو رہی تھی, راؤنڈ دا ٹیبل ایک تھی, اس میں جوش, کرسچینٹی اور اسلام میں جو کمیونلٹیز ہیں اس حوالے سے وہ گفتگو ہو رہی تھی. اور اس میں تینوں یہ جو بڑے ان کو ہم کہتے ہیں مونوتھیسٹ کہتے ہیں, توحید پرست مذاہب کی جب بات ہوتی ہے تو انگریزی میں ان کو مونوتھیسٹ کہتے ہیں اور اردو میں ہم ان کو موحد کہتے ہیں, یا توحید کی بات کرنے والے جو مذاہب ہیں جن میں توحید ہے, جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین رکھنا, ایک اللہ پر ایمان رکھنا, ان کو کہتے ہیں توحید پرست نا. تو دعویٰ ویسے وہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, کرسچینٹی, جودائزم اور مسلمان, یہ ان تینوں یہ مذاہب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ تینوں کا دعویٰ یہ ابراہمک, ان کو ابراہمک فیتھ بھی کہتے ہیں. جودائزم, اسلام اینڈ کرسچینٹیز آر سنز آف ابراہمک فیتھ. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا تسلسل آتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام سے, یعقوب علیہ السلام سے, حضرت داؤد, حضرت سلیمان, اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہاں پر ختم نبوت کا ٹھپا لگ جاتا ہے, مور لگ جاتی ہے یہاں پر کہیں, اس کے بعد تو نبی آئے گا ہی نہیں. تو بہرحال اس حوالے سے وہاں پر اسلام, کرسچینٹی اور جودائزم کے حوالے سے. اچھا مزے کی بات ہے اس راؤنڈ دا ٹیبل میں امریکہ کے ٹاپ کلاس کے کرسچینٹی کے اور جودائزم کے اسکالر موجود تھے, انگلینڈ کے, کینیڈا کے, فرانس کے, جرمنی کے, وہ 15-20 اسکالرز ہیں. اب مجھے سب کے نام نہیں آتے کہ میں, بہرحال وہ چوٹی کی اسکالرز ہیں. وہ آپ دیکھیں ان کے لیکچر کی صورت میں یوٹیوب پر, انٹی یوٹیوب میں بڑی اچھی چیزیں بھی ہیں. ہم لوگ یہ الگ بات ہے, ہم انٹی یوٹیوب پہ کرکٹ میچ ہی دیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں. انٹی یوٹیوب پہ آپ یہ بھی دیکھیں تو انٹی یوٹیوب آپ کو دکھائے گی وہ ڈاکٹر صاحب کے وہ. اور میں آج کے نوجوانوں کو خاص طور پر طلباء کو یہ کہتا ہوں کہ پلیز, یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز وہ ضرور سنیں. ان کے ویسے بھی ڈاکٹر صاحب کے لیکچر سنا کریں, اور عام حالات کے ہٹ کے یہ جس کا راؤنڈ دا ٹیبل اس میں انگلش میں ہے, ان کو وہ جو کیونکہ وہ ان کے تخاطب سارے انگلش والے لوگ ہیں, تو وہ تقریباً 20-25 گھنٹے کے وہ لیکچرز ہیں. ایک محفل ہے 4-5 گھنٹوں کی, اور وہ 4-5 گھنٹوں مزہ تو یہ ہے کہ اس محفل میں جو وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے, جو اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں, 5 گھنٹے کی محفل ہے, 4 گھنٹے ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں, وہ دوسرے باقی سارے مل کے 1 گھنٹہ بھی نہیں بولے. وہ سوالات اٹھاتے رہے, کہیں اپنی رائے کا بعض موضوعات پر اپنی رائے وغیرہ انہوں نے ضرور دی. اور آخر میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 1 ہفتہ راؤنڈ دا ٹیبل گفتگو کرتے 3-4 گھنٹے ڈاکٹر صاحب انگلش میں بولے ہیں, اور کیا بولے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ آف کیا ہوا, کانفرنس کیا ہوا ہے راؤنڈ دا ٹیبل, انہوں نے کہا حضرت ہم نے اسلام کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا جو آپ نے پیش کر دیا, آپ نے تو ہمیں سٹا کے رکھ دیا ہے, ہم بول ہی نہیں سکتے تھے, آپ بولتے ایسے ہیں, آپ گفتگو ایسے کرتے ہیں. یہ میں نان مسلم کی بات کرتا ہوں, ہم نے ڈاکٹر اسرار کی قدر نہیں کی, تو وہ نان مسلم, جوئش اور کرسچن ورلڈ کے لوگ تھے. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا, معترف ہوئے کہ حضرت آپ نے جو گفتگو کی
ہم تو بول ہی نہیں سکتے ہیں آپ کے بارے میں. آپ نے جن حقائق سے پردہ اٹھایا ہے، جو حقائق ہمارے سامنے کھول کے رکھے ہیں، ہمیں تو اسلام کے ان تصورات کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے. کیوں پتہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں اس پائے کا گزشتہ دیکھیں، گزشتہ 500-600 سالوں میں اس پائے کا اسکالر نہیں تھا جو کمپیٹ کرتا، جو مقابلے میں جا کے کرسچینٹی کے، جوڈائزم کے جو بڑے اسکالرز ہیں ان کے سامنے بات کر سکتا. اس کی کہانی، پہلی تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے سر سید سے. لاکھ آپ اختلاف کریں، لیکن لارڈ ولیم میور کے جو کیا کہتے ہیں انڈیا کا وائسرائے بنا کے انگلینڈ نے بھیجا تھا، انہوں نے جو کتاب لکھی تھی، ولیم میور نے جو کتاب لکھی تھی دا لائف آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے غلط قسم کی تنقیدیں کی، اور ان کی زندگی کے حوالے سے اس کو جو معلومات نہیں بھی تھی، اپنی کتاب کو ضخیم بنانے کے لیے، اس کا حجم بڑھانے کے لیے، اس میں بیچ میں کافی ساری باتیں انتہائی درجے کی جھوٹی لکھیں، اور اس کا جواب کسی نے، انڈیا کے میں کسی عالم نے ولیم میور کو جواب نہیں دیا. باتیں آج سارے بڑی بڑی کرتے ہیں، جواب اس میں سر سید احمد نے جو خطبات احمدیہ لکھی وہ جواب دی تھی، وہ لٹریری ورک تھا. سر سید سے آپ لاکھ اختلاف کریں، میرے خیال میں سر سید نے کچھ واقعی وہ جنات کے حوالے سے کچھ معاملات پہ سر سید سے، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اعتراض کرتے تھے کچھ چیزوں پہ. سر سید احمد خان کی کچھ چیزوں کو ڈاکٹر اسرار پسند کرتے ہیں اور کچھ چیزوں سے شدید اختلاف رکھتے ہیں. میری بھی سر سید کے حوالے سے کچھ چیزوں سے مجھے اختلاف ہے. میں نہیں مانتا کہ سر سید نے جو تفسیر قرآن بھی انہوں نے لکھی اس کا، لیکن ولیم میور کی کتاب کے جواب میں جو انہوں نے خطبات احمدیہ لکھی وہ بھی میرے پاس موجود ہے. زبردست جواب دیا اور ایسا کام کیا ہے. میرے خیال میں وہ سر سید احمد کی جو کوتاہیاں وغیرہ ہے، یہ کتاب ان کو کافی آتا ہے، ان کی دھلائی کر دے گی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آخرت کا حال تو اللہ ہی بہتر جائے. بہرحال ہمارا موضوع کیونکہ ڈاکٹر اسرار ہے، بیچ میں بات ادھر ادھر چلی جاتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر اسرار کی شخصیت میں نے پہلے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اتنی اماگیر ہے کہ یہ ساری شخصیات ہیں، ان کا انفلوئنس آ رہا ہے ان کی شخصیت پر، اس لیے ان پر بھی پھر بات ہوتی ہے. اقبال کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے زیادہ اچھا میرا نہیں خیال کہ اقبال کو کسی نے پڑھا ہوگا. بھلے اقبال کی پرشن، اور اقبال کو آپ شاعر نہ لیں، اقبال کو کہتے ہیں فلاسفر پوئٹ. اور فلاسفر پوئٹ بھی اقبال کی کسی ایک نظم کا ہی آپ اگر احاطہ کریں تو اقبال ایسا گہرا سمندر ہے، اس پہ آپ غوطہ لگائیں گے تو اتنی آسانی سے، میرے پاس کلیات اقبال کی ساری شاعری موجود ہے. میں اقبال کا اتنا اچھا فہیم طالب علم نہیں ہوں، لیکن اقبال کی اس بات سے کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اقبال واز ناٹ جسٹ اے پوئٹ، ہی واز اے فلاسفر پوئٹ. اقبال ایک فلاسفر تھے، ایک اسکالر تھے، اور دین کے بہت بڑے اسکالر تھے، ایک شاعر نہیں تھی. اقبال کو شاعر مت سمجھیں. اقبال نے یہ آپ کہیں گے کہ شاعری کو اس نے اپنی زبان بنایا ہے، اپنے دین کی انٹرپریٹیشن کے لیے شاعری کو اقبال نے اپنی زبان بنایا ہے، اور ایسی زبان بنایا ہے، ایسی شاعری کی ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں، شکوہ پہ کر لیں. بلکہ اقبال کی چلیں دینی شاعری بعد میں آتی ہیں، ان کی ہمالہ پڑھ لیں آپ. پہلی بات تو یہ، ان کی پہلی نظم جو کسی جگہ انہوں نے پیش کی تھی، ہمالہ تھی نا، تو وہ آپ پڑھ لیں. شاعری کے حوالے سے وہ بہت اعلیٰ درجے کے شاعر تھے، اور یہ تو ایک آرٹسٹک ورک ہے، شاعری ایک آرٹسٹک ورک ہے. بٹ ریلیجن یا اسلام از ناٹ این آرٹسٹک ورک، اٹ از اے فیتھ. اسلام ایک عقیدے کا نام ہے، اس میں فنکاری وغیرہ نہیں ہوتی دین میں. بہرحال ڈاکٹر صاحب اقبال سے بھی بہت متاثر تھے. ابوالکلام آزاد کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بہت متاثر تھے. یہاں پر کہ ہمارے پاکستان کی سیاست میں ابوالکلام آزاد کو پاکستان میں اس کے ناقدین بھی ہیں. دینی حوالے سے آپ جب بات کریں تو میرے پاس ابوالکلام صاحب کی سیرت النبی ہے. سیرت پر شبلی نعمانی کی اور سلیمان ندوی کی جو سیرت النبی ہے وہ بھی میرے پاس میں نے رکھی، دینی کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں. سیرت النبی جو شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی ہے، اس کا بھی ایک اردو انڈیا میں میرے خیال میں اس سے علاوہ تو کوئی بھی سیرت پر اس سے بہتر کتاب اگر حوالے کی بات کریں گے تو اردو زبان میں اس سے اچھی کتاب آپ کو نہیں ملے گی. لیکن آپ سیرت النبی جو محمد حسین عقل نے بھی لکھی ہے، اس کا بھی ترجمہ یہاں پر ہے میرے پاس، میں نے وہ بھی رکھی ہوئی ہے. لیکن جو سیرت النبی ابوالکلام آزاد نے لکھی ہے اس کا ایک اپنا ہی رنگ ہے.
اور ابو الکلام آزاد سے انسپریشن لے کے ڈاکٹر اسرار نے بھی سیرت النبی لکھی ہے، وہ بھی میرے پاس ہے. وہ تھوڑی اتنی ضخیم نہیں ہے لیکن سیرت پر ایک لاجواب کتاب ہے. اب ڈاکٹر اسرار کی کتابوں پر بات کریں گے اگر تو یہ میرے پاس، میں نے ان کی کچھ کتب میرے پاس ادھر رکھی ہیں. خاص طور پہ یہ میں نوجوانوں کے لیے، یہ میں مشورہ دینے کے لیے میں نے پہلے ویڈیو سے پہلے رکھ لی تھی. میں چاہتا ہوں کہ میرے پاکستان کے نوجوان ان ویڈیوز کی شکل میں بھی ڈاکٹر صاحب کو کوئی ویڈیوز دیکھیں. اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے نوجوانوں کو اپنی زندگی میں ایک اچھا انقلاب لانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اپنی پہچان کرنی ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں. ہم تو وہ بدقسمت قوم ہے، ہمارا نوجوان خود کو ہی نہیں پہچانتا میں ہوں کون. یہ نعرے وارے زندہ آباد مردہ آباد اس سے نکلیں. پہلے اپنی خود کو پہچانے. میں کون ہوں، کیوں مجھے پیدا کیا گیا، میں کیسے پیدا ہوا، میرا زندگی کا مقصد کیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، میری زندگی کا یہ ختم ہو گئی ہے زندگی، میری منزل کیا ہے، میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، میرا خالق کون ہے، کیوں مجھے تخلیق کیا. ایسے سوال اپنے آپ سے ہمیں کرنے چاہیے. ان سوالوں کے پھر جواب تلاش کرنے. ان سوالوں کے جب یہ سوال ہیں بڑے مشکل قسم کے، کیا کہتے ہیں، یہ اوکھے سوال ہیں. یہ اوکھے سوال ہیں کہ میں کون ہوں. اس سوال کا آسان جواب نہیں ہے. مجھے کیوں تخلیق کیا، اس کا سوال. ایسے سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے پھر آپ کو بڑی کلاس کے لوگوں سے انسپریشن لینی ہوتی ہے. تو ایسے سوالوں کے جواب اگر آپ تلاش کریں تو ڈاکٹر اسرار صاحب ایسے سوالوں کے کافی اچھے جواب دیتے ہیں. میں نے اپنے سے یہ سوال کیے تو مجھے بھی ان سوالوں کے، جب میں جوانی میں تھا، جب میں 18-20 سال کا تھا، تو ایسے سوال میں اپنے آپ سے کرتا تھا. مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں آتے تھے، بالکل نہیں آتے تھے. تو میں جواب تلاش کرتا تھا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا. میرے ان سوالوں کے بہت زیادہ میرے ذہن میں اٹھنے والے جو سوالات تھے ان کے جواب مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی زبانی ملے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج کا ہمارے جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ میرے مخاطب اپنے اسکولز کے، کالجز کے، یونیورسٹی کے طالب علم ہیں جو پڑھ رہے ہیں یا جو اپنے نوجوان ہیں. ہماری قوم کا مستقبل ہمارے نوجوان ہیں. میں ان سے مخاطب ہوں. ہم تو گئے گزرے، ہم تو دستان ماضی ہو جائیں گے، آ جائیں کل نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ڈاکٹر صاحب کی میں نے ان کی آخری ان کی انتقال سے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک دعا کی تھی. اسرار کیا ہے، میرا خیال میں الحمرا عالم میں کوئی پروگرام ہو رہا تھا. وہ دعا ضرور سنیے. وہ کسی اللہ کے ولی کی وہ دعا ہو سکتی ہے. وہ زندگی کی آخری دعا تھی. آخری 10 سال وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شدید کمر میں درد تھا. کبھی چہرے کے تاثرات سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں کس تکلیف میں ہوں، کس کرب میں ہوں. اس قدر شدید تکلیف میں بعض اوقات وہ ہوتے تھے، گھر میں جا کے بتاتے تھے. اس قدر شدید تکلیف میں ہوتے، چہرے پر اپنی تکلیف کو ظاہر نہیں ہو، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے. تو آخری دعا ان کی ضرور سنیں، آپ سٹپٹا جائیں گے. اللہ کے ایک ولی تھے جس کی ہم اس کی زندگی میں قدر نہیں کر سکے. ڈاکٹر اسرار صاحب 14 اپریل سن 2010 کو ہم سے الگ ہو گئے. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب بدنی صورت میں اس دنیا سے چلے گئے. موت ہر ایک کو آتی ہے. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو موت تو آتی ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کا کام زندہ ہے، میرے پاس ابھی ہے. یہ میں آپ کو کچھ چیزیں ان کی خاص طور پر نوجوانوں کو میں یہ ضرور کہوں گا. یہ میرے پاس ڈاکٹر اسرار صاحب کا بہت بڑا کام ہے. یہ باقی ادھر ہیں، یہ 7 جلدوں میں بیان القرآن. یہ بیان القرآن میں ہر اپنے نوجوان کو، یونیورسٹی کے طالب علم کو، کالج، یہ اپنے پاس خریدیں اور رکھیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ بیان القرآن تفسیر پر اس سے اچھی کتاب اگر آپ کو قرآن سمجھنا ہے تو قرآن سمجھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کی بیان القرآن ہے. یا اس کے علاوہ دوسری کتاب میں کروں گا تفہیم القرآن، مودودی صاحب کی ہے. مودودی صاحب سے انہوں نے مودودی صاحب نے جہاں سے کام تفسیر کا کام ایز اے مفسر، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی نے جہاں پر تفسیر کا کام بند کیا، ڈاکٹر اسرار نے وہ کہانی وہاں سے شروع کر کے اس کہانی کو آگے لے کے گئے ہیں. 7 جلدوں پر ہے. ہر گھر کی میں کہتا ہوں یہ ضرورت ہے، چاہے کوئی بچی ہے، کوئی بچہ ہے، جو علم سے دوستی رکھنے والے لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحب کی یہ تفہیم القرآن اپنے گھر میں ضرور رکھیں. اور کتابوں کو بھی میں دیتا ہوں. سیرت النبی میں نے کہا یہ اتنی ضخیم نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ سیرت پر بہت لمبی کتاب ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار کی جو سیرت النبی ہے، پڑھیں گے مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. آپ کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں کا ذکر کیا ہے جس کا سید سلیمان ندوی نے یا شبلی نعمانی نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا ہوا۔ اس میں مجھے نظر یہ آتا ہے کہ یہاں پر یہ جو سیرت النبی لکھی ہے، یہ انہوں نے کہانی جہاں ابو الکلام آزاد نے سیرت النبی اپنی کی کہانی ختم کی، وہاں سے ڈاکٹر صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کہانی شروع کی۔ دیکھیں بیان القرآن تسلسل میں کہتا ہوں، یہ تسلسل ہے تفہیم القرآن کا۔ مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کا اگلا درجہ جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان القرآن ہے، اور ابو الکلام آزاد کی سیرت النبی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے آغاز ہوتا ہے، اس سے وہ پہلو جو ابو الکلام آزاد سے رہ گئے ہیں شاید انہی کا تذکرہ کیا ہے۔ ضرور یہ کتاب بھی، یہ سیرت النبی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ضرور کیجئے۔ سیاسی حوالے سے سیاست کے طالب علموں کے لیے 2 کتابیں ہیں، وہ میں بعد میں کروں گا، حزب اللہ کے صاف اور امیر اور مامورین کا تعلق، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی لاجواب کتاب ہے یہ بھی۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام کا بھی بڑا تفصیلی تذکرہ ہے اس کتاب میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم، آپ اپنا اگر احتساب کرنا چاہتے ہیں اس کتاب کو پڑھیے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایک مسلمان کے کیا افعال ہوتے ہیں، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا باہمی جو ربط و تعلق تھا، کیا بات، بہت ساری چیزیں، زبردست چیز ہے۔ اس کتاب کو میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا ضرور پڑھیے۔ پھر قرآن، ہم اور قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے، قرآن کریم اور ہم رکھے ہوئے تو ہیں قرآن گاروں میں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں ٹھیک ہے کبھی کبھی اٹھ کے 2 رکوع صبح تلاوت کر لیں، اس کے بعد ٹھپا وہ اس کو قرآن کو بند کر کے رکھ لیں، بس ٹھیک ہے۔ تقدس کے حوالے سے آپ کے دروازے کے اوپر رکھا ہوا ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے، قرآن کی برکات آ رہی ہیں رکھنے سے۔ نہ پڑھنا ہے نہ سمجھنا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، کیا حکم دیتا ہے، اللہ کے احکامات کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن کو ان کو قرآن کی شکل میں اپنے گھر میں اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ کتاب قرآن کریم اور ہم ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور یہ 2 کتابوں کا جن کا میں خاص طور پہ تذکرہ کروں گا، اور یہ جو کتابیں ہیں جو خاص طور پہ سیاست کے طالب علم ہیں، آئندہ جن کا سیاست میں جو نوجوان سیاست میں آنا چاہتے ہیں، ایسے نوجوان جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی انسپائریشن ہے سیاست میں آپ آنا چاہتے ہیں اور آپ کی انسپائریشن یہ ہے کہ آپ نے لیڈر بننا ہے قائد اعظم کی طرح، تو پھر آپ کوئی اور کتاب پڑھیں۔ اگر آپ کی انسپائریشن ہے کہ آپ نے ونسٹن چرچل کی طرح کا لیڈر بننا ہے تو پھر چرچل کی کتاب پڑھیں۔ اگر آپ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ آپ نے امریکہ کی سیاست کا، تو پھر جارج واشنگٹن، ابراہم لنکن کی پڑھیں، جان ایف کینیڈی کی سیاست پر کتاب پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ کارل مارکس کو پڑھیں، لینن کو پڑھیں، جوزف اسٹالن کو پڑھیں، ہٹلر کو پڑھیں، میسولینی کو پڑھیں، بہت بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، ان کے قد بڑے بڑے ہیں، تاریخ میں بھی ان کے بہت زیادہ تذکرے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ نے سیاست میں تھوڑا سا آپ دین کا تڑکا لگانا چاہتے ہیں یا دین کا ٹچ ہی دے دو یار، باقی تو اسلام کی سیاست یہاں پر نہ ہو سکتی ہے، نہ کسی نے کرنی ہے، لگتا نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے امید کی ہے، کرن ہمیشہ جلائے رکھی ہے۔ ہم نے ان کی، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو اس قوم نے صحیح پہچانا نہیں، ان کا قد و کاٹ۔ وہ عظیم باکسر ایک تھا محمد علی، اس کے بارے میں، وہ باکسنگ کھیلتا تھا، بہت بڑا باکسر تھا، پتہ نہیں ہے، مجھے وہ بھی بڑا اچھا لگتا تھا، وہ گفتگو بھی، وہ بھی اسلام کا، میں تو کہتا ہوں وہ اسلام کا ایک بہت بڑا مبلغ بھی تھا، وہ ایک باکسر ہی نہیں تھا۔ محمد علی 2017 کو اس کا انتقال ہوا ہے، تو میں سپورٹ سے دلچسپی رکھتا ہوں، میں نے اس کی دیکھی ہے، اس کی گفتگو آپ سنیں تو وہ بہت ہی بڑا، میں تو کہتا ہوں وہ تو بہت بڑا اسلام کا پریچر بھی تھا۔ تو اس کے بارے میں اس کے ایک قریب باکسر نے، جارج فورمین اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ محمد علی کے بارے میں اس نے یہ رائے دی کہ ہی واز بگر دین باکسنگ۔ اس نے کہا کہ محمد علی کو باکسنگ نے عزت نہیں کی دی، محمد علی نے باکسنگ کو عزت دی۔ یہی بات میں ڈاکٹر اسرار کے بارے میں کہتا ہوں، ڈاکٹر اسرار کو ہم لوگ عزت نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر اسرار پاکستان کی جو ہماری موجودہ سیاست ہے، یہاں کے مختلف سیاست میں جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، میں منسٹر بن جاؤں، میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں اس ملک کا صدر بن جاؤں، یہی ہوتا ہے، آخری منزلیں یہی ہوتی ہیں سیاست میں۔ شروع سے ڈسٹرکٹ کونسل، یونین کونسل، انتہائی نچلے درجے کی سیاست سے ایک سیاسی لیڈر جب سیاست میں حصہ لینا شروع کرتا ہے تو اس کی منزل، سیاست کی اعلیٰ ترین جو عہدے ہوتے ہیں وہ ان کی منزل ہوتی ہے کہ میں پرائم منسٹر۔
डॉक्टर साहब ने ये मिशन कभी नहीं बनाया कि मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मैं इस मुल्क का सदर बन जाऊँ, लेकिन डॉक्टर इसरार साहब सदरों और वज़ीर आज़मों से कहीं ऊपर वाले दर्जे की चीज़ें, ये ओहदे डॉक्टर साहब की शख्सियत के आगे वज़ारत उज़्मा या सदारत, मैं तो कहता हूँ उनके कदमों के रखने के काबिल भी नहीं यही हैं। डॉक्टर साहब इतने बड़े इंसान थे। और इसलिए ये दो किताबों का जिनका मैं हवाला देता हूँ, डॉक्टर साहब सियासत में ऐसा तो रहते थे, थोड़ा बहुत सियासत पर बात करते थे, अमली तौर पे सदर वज़ीर आज़म नहीं बने, हमने बनाया नहीं, हमने नहीं समझा। हम समझते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे लोग इस काबिल नहीं हैं कि इस मुल्क के सदर बने या वज़ीर आज़म बने, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक रास्ता दिखाया है। मैंने कहा है ना कि उम्मीद की किरण डॉक्टर साहब ने जलाए रखी है, शमा जल रही है, छोटी छोटी रोशनी की किरणें निकल रही हैं। किसी वक्त भी ये चंगारी बन के शोला बन जाएंगी इंशाअल्लाह। किसी वक्त भी देर होती है, अल्लाह के यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं होती। इसलिए मैं दावत दे रहा हूँ अपने नौजवानों को, डॉक्टर साहब की ये दो किताबों का ख़ास तौर पर, इतनी महंगी भी नहीं है, साबका और मौजूदा मुसलमान उम्मतों का माजी, हाल और मुस्तकबल और मुसलमानान पाकिस्तान की खुसूसी ज़िम्मेदारी। ये डॉक्टर साहब के लेक्चर्स का छोटा सा मजमूआ है, इतनी बड़ी किताब भी नहीं है, पढ़ने में एक दिन लगेगा। 200 पेजेस की ये किताब है, आप पढ़ेंगे तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि आपको बहुत कुछ आप सीखेंगे। मैंने इसका मुताला किया है, आप यकीन करें, इसमें इस्लाम की पूरी तारीख़ आ जाती है। और वैसे भी ये तो अगर आप किसी भी हवाले से कहें कि कहते हैं कि अच्छा आदमी वो होता है, वो क्या कहता है, ही ऑलवेज लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड डू पॉजिटिव प्रैक्टिसेस एट प्रेजेंट एंड थिंक अबाउट फ्यूचर। आप वो काम करते हैं कि मुस्तकबल पे नज़र रख के करते हैं, कि माजी से सबक सीखते हैं, माजी के बारे में स्टडी करें, माजी पर नज़र रखें, किस कौम पर कब अरूज आया, क्यों आया, ज़वाल आया, क्यों आया, इन चीज़ों का मुताला करें कौमों की सतह पे। फिर हाल में देखें हम कहाँ खड़े हैं, हमें करना क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। हाल पे हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और हाल में आप वो करें, नज़र आप 500 साल बाद में रखें, ये रखें कि हाल में हम ऐसे काम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे 100 साल बाद हमारे बच्चों के बच्चों, हमारी आने वाली नस्लों पर जो हमारे आज के करतूत हैं, जो हमारे आज के कारनामे हैं, इनसे हमारी आने वाली नस्लें हमसे क्या सीख रही हैं। इस बात को तो उस हवाले से ये किताब में सजेस्ट करूँगा अपने हर नौजवान के लिए कि डॉक्टर साहब की ये किताब साबका और मौजूदा मुसलमान उम्मतों का माजी, हाल और मुस्तकबल और मुसलमानान पाकिस्तान की खुसूसी ज़िम्मेदारी, ये किताब है। ये किताब दोस्तों आप ज़रूर हर घर में ख़रीदें और रखें। और आखिरी जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, और जिस चीज़ ने मुझे डॉक्टर साहब का, खैर मैं तो डॉक्टर साहब का एक आशिक हूँ और हमेशा उनके लिए दुआ गो रहता हूँ, और उनके आज भी मैं दुआ गो हूँ, और सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर साहब के लिए दुआ गो रहें। आज उनका क्योंकि यौम वफ़ात है, डॉक्टर साहब को हमसे बिछड़े हुए आज 13-14 साल हो गए हैं। 2010 में आज के ही दिन उनका इंतकाल हुआ था, 14 अप्रैल को ही लाहौर में उनका जनाजा हुआ। तो उनका ज़िंदगी का ये भी बहुत ही बड़ा ये मनहज इनकलाब नबी, ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस किताब में उसने इसके 6 ऐसे, किसी कौम में इनकलाब आता है तो उसके 6 मराले हैं। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनकलाब लाए थे, जो रियासत मदीना है, जिस पर इमरान खान भी बड़ा नाम लेता है रियासत मदीना का। इसी वजह से हम इमरान खान को पसंद भी करते हैं कि वो नाम तो कम अज़ कम लेता है यार। डॉक्टर साहब ने रियासत मदीना का जो असल कॉन्सेप्ट है, रियासत मदीना कोई वैसे ही नहीं बन गई थी, सिर्फ नारा लगाने से, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने से दोस्तों रियासत मदीना नहीं बन जाती। रियासत मदीना के लिए सहाबा कराम क्या क्या था, कंट्रीब्यूशन था। और पहली बात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, सहाबा कराम का कंट्रीब्यूशन तो बाद में आएगा। तो ये किताब जो है मनहज इनकलाब नबी, ये सियासत के तालिब इल्मों को, मैं कहता हूँ सियासत के हर तालिब इल्म को ये किताब तो हर सूरत में, बल्कि सियासत ही के तालिब इल्म को नहीं बल्कि आम मुसलमान को भी ये किताब ज़रूर इसका मुताला करना चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब का जो लिटरेरी वर्क है, अंग्रेज़ी की भी किताबें हैं, तकरीबन 18-20 के करीब उनका, इंग्लिश में भी उनकी किताबें हैं,
ان کو پڑھیں. اور یہ ایک عام سی کتاب ہے گفتگو، اس میں ان کی روزمرہ کے بیانات کی گفتگو کی شکل میں، یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے، یہ بھی میرے پاس ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی یہ اپنا کتاب ہے، کیا کہتے ہیں، جو تفسیر لکھی ہے بیان القرآن ڈاکٹر صاحب کی، وہ بھی آپ ضرور اپنے گھروں میں رکھیں. یہ تو ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے کچھ معاملات کا میں نے ان کی کتابوں کا بھی تذکرہ کر دیا. اب ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں اپنے دوستوں کو، جو میرے ویورز تھوڑے سے ہیں، سبسکرائبر بھی تھوڑے سے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ جلد ہی کیونکہ میں نے ابھی نیا یوٹیوب میں کام کرنا شروع کیا ہے، چینل کھولا ہے، اور یہ چینل میرا ذریعہ بن رہا ہے اپنے دوستوں سے، اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہو سکوں اس چینل کے ذریعے سے. تو میں آخر میں یہ دعوت دوں گا اپنے جو میرے سبسکرائبرز ہیں، جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کی جن کتب کا میں نے اپنے آج کی ویڈیو میں ذکر کیا، پلیز ان کتابوں کو ضرور اپنے گھر میں لکھیے. اور ڈاکٹر صاحب کے یوٹیوب پہ، آپ ویسے بھی جو لوگ یوٹیوب میں، فیس بک پہ کرتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ایسی امگیر شخصیت ہیں، ان سے آپ ضرور انسپریشن لیں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک ربط قائم کر لیں. ڈاکٹر صاحب کا بیٹے ہیں عارف رشید صاحب، ان کے لیکچرز ہوتے ہیں. قرآن اکیڈمی اب بھی قائم ہے، ڈاکٹر صاحب نے جو شمع جلائی تھی ابھی وہ بجھی نہیں ہے، جل رہی ہے، تو اس میں ہم لوگ تیل ڈالیں گے تو وہ جلتی رہے گی. اور کیا تیل ڈالیں گے، ڈاکٹر صاحب یہ تقاضا کر کے نہیں گئے کہ انہوں نے، نہ تو ڈاکٹر صاحب نے کوئی مشنری ہاسپٹل بنایا، نہ تو ڈاکٹر صاحب نے جو اثاثہ چھوڑا ہے، پوری زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ گزاری ہے. اتنی بڑی کلاس کے وہ کھاتے تھے. اچھا، ایک دن جیو کے ساتھ ایک وہ ہمارا صحافی ہے، وہ گفتگو بڑی مزے کی کرتا ہے، کیا نام ہے یار بیٹا اس کا، کیا نام ہے، سہیل وڑائچ نے ایک وہ پروگرام کیا تھا، ایک اس نے بھی کیا تھا، ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو لیا تھا. اس پہ تو مجھے بڑا غصہ بھی آتا ہے، آپ بھی دیکھ لیں. وہ بھی ایک انٹرویو دینے اس کا لیا گیا ہے، لقمان مبشر لقمان. تو وہ تو تیرا ڈنگیاں مار رہا تھا، نشے میں تھا یا کچھ ہے. مجھے اس بات سے ڈاکٹر صاحب کی، اس بات پہ مجھے ڈاکٹر صاحب کی اگر ایک چیز مجھے ناپسند آئی ہے تو یہ بات یہ ہے کہ اس نے اس کو انٹرویو دیا کیوں ہے. وہ اس کلاس کا آدمی نہیں ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے کچھ باتیں اس نے کی ہیں، تو وہ اتنی بکواسات قسم کی. اور ڈاکٹر صاحب کے میں داد دیتا ہوں حوصلے کی کہ اس مبشر لقمان جیسے گھٹیا اور غلیظ آدمی کے گھٹیا اور بکواسات آپ وہ دیکھیں. مبشر لقمان انٹرویوئنگ ڈاکٹر اسرار احمد، مبشر لقمان جیسا گھٹیا اور غلیظ آدمی انٹرویو لے رہا ہے. اور پہلی بات تو یہ میں حیران بھی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب تیار کیسے ہو گئے ہیں اس آدمی سے گفتگو. لیکن پتہ نہیں ہے کوئی ایسی بات ہوگی، کہتے ہیں وہ کسی جنرل کا بیٹا ہے، کوئی سفارش شاہی ہوگی یا کچھ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب اسے انٹرویو دینے کے لیے تیار ہو گئے. پھر ایک دو دفعہ پہ ڈاکٹر صاحب کی بھی آنکھیں کھلی ہیں کہ یہ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے یہ بیوقوف آدمی. ڈاکٹر صاحب اسے قرآن کے حوالے سے آیت پڑھ کے مکمل حوالے سے بتا رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کے آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا، فلاں مٹی تھی، ایسی مٹی تھی، جو کچھ آدم علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ قرآن نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب اس بیوقوف کو کھول کے بتا رہے ہیں. اس نے قرآن کے بارے میں، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مبشر لقمان نے شاید پڑھا ہوا ہوگا. اس نے جان ملٹن کی وہ نظم دا لاسٹ پیراڈائز وہ والی پڑھی ہوئی ہوگی. اس حوالے سے ہو سکتا ہے شیطان اس کا ہیرو ہو یا ابلیس اس کا ہیرو ہو، اور اس سے انسپائریشن لے کے وہ یہ سوال کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اسے یہ بتایا کہ خدا کے بندے، اور کھل کے قرآن کی ایک ایک جگہ سے آیات و حوالہ دے کے سورہ آل عمران یہ کہہ رہی ہے فلاں سورہ بھائی آدم علیہ السلام کی ایسے تخلیق ہے. تو اس حوالے سے وہ بے ڈھنگا قسم کا ڈیبیٹ ایک وہ بات ہے، وہ آپ بھی سن لیجئے، ضرور سنیں. ڈاکٹر صاحب بڑے دل گردے کے آدمی تھے کہ اس کی بکواسات کے جواب میں بھی ڈاکٹر صاحب نے وہ انٹرویو دیا. ایک تو یہ تھا. دوسرا، ڈاکٹر صاحب کا اس نے سہیل وڑائچ نے ان پر ایک پروگرام بنایا ایک دن جیو کے ساتھ. اس میں ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی کے حوالے سے اس نے کافی، وہ اچھا پروگرام ہے، آپ ضرور دیکھیے. انتہائی سادہ خوراک، کہاں وہ ڈاکٹر صاحب رہتے تھے، کس پائے کے وہ اسکالر تھے، اور ان کی اپنی نجی زندگی کیا تھی. ایک دفعہ وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیان میں بھی کہا، اس کو دیکھ کے آپ رو جائیں گے، آنسو آ جائیں گے. کینیڈا میں انہیں کسی فنکشن میں دعوت دی گئی اور ڈاکٹر صاحب نے خود یہ بیان کیا ہے، آپ سنیں، اس کو ضرور سنیں، کہ ڈاکٹر صاحب کو کینیڈا میں تھا، شاید کینیڈا میں دعوت دی یا امریکہ میں دعوت دی تھی، کسی نے دعوت پہ ڈاکٹر صاحب جا رہے تھے. تو ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے جو ان کو دعوت دیتا تھا، تو ٹکٹ وکٹ کا، ویزے کا بندوبست اس کا کام میں خود کرے.
ڈاکٹر صاحب کو کسی ویزے کی نہ ضرورت تھی تو نہ انہیں امریکہ کینیڈا اچھے لگتے تھے. ان کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ڈاکٹر صاحب کو ٹہلنے کا شوق نہیں تھا کہ وہ ٹائی لگا کے وہاں جا کے گھومیں گی. اس بات سے ڈاکٹر صاحب کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب جاتے بھی تھے, کسی انڈیا میں بھی گئے, دوسرے کچھ ملکوں میں گئے, جہاں بھی گئے, کینیڈا میں گئے, امریکہ میں, باہر کئی دفعہ گئے, وہاں گئے, اپنے بیانات کیے, جو ان کا اصل کام تھا وہ کام کیا اور واپس آ گئے. ایک دفعہ گئے تو وہ کینیڈا, وہ کہتے ہیں ایک نوجوان خاتون انٹرویو کے لیے, ویزے کے لیے وہ گئے, تو اس نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ آپ نے جو اپنی بینک سٹیٹمنٹ میں آپ نے تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں کیا لکھوں, میرا تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہے بینک سٹیٹمنٹ میں, اکاؤنٹ کی کیا سٹیٹمنٹ دوں, میرا تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. اس خاتون کو یہ کہا, وہ خاتون کی آنکھیں کھل گئیں, آگے سے اس کی آنکھیں کھل گئیں. اس نے کہا کہ کینیڈا کے ویزے کے لیے آئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب اور ان کا اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, پیسے ہی نہیں ہیں ان کے پاس. انہوں نے کہا میرا کوئی مقام, کوئی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی میرا اکاؤنٹ نہیں ہے, کوئی میرا گھر نہیں ہے. ایک قرآن اکیڈمی کا ایک کمرہ ہے جس میں میں رہتا ہوں, اس میں ایک بیڈ ہے جس پہ میں سوتا ہوں, ایک بیڈ ہے جس میں, ایک میری کرسی ہے جس پہ میں بیٹھتا ہوں, وہی میری زندگی گزرتی ہے. اور میرے بیڈ کے سامنے میری بیوی کے لیے ایک صوفہ رکھا ہوا ہے, اس پہ میری بیوی سوتی ہے. اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں. آج کے لیے میرے خیال میں کافی ہے. اگر آپ عزم کر سکیں اس ویڈیو کو دیکھیں ضرور. یہ آخر میں جو بات کہہ رہا ہوں, یہ اللہ باللباب اس کا یہی نکل رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو, وہ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کو ماننے والے, اللہ کے ولیوں کو نہ ماننے والے. اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھے اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں, تو میں نے اپنی اس مختصر زندگی میں جو کچھ دیکھا ہے, میرے خیال میں اللہ کے ولی ڈاکٹر اسرار احمد جیسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسرار صاحب کو جنت الفردوس میں بہت ہی اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں, میں اپنے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈاکٹر اسرار صاحب کو فالو کرنے کی, ان کی, ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو عظیم کام کیے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سیکھنے کی قوت بھی دے, سوچ بھی دے, فکر بھی دے کہ ہم ڈاکٹر اسرار جیسے لوگوں سے انسپائر ہوں. بہت سے عظیم لوگ ہیں. ویسے ایک بات یہ بھی, میں ویڈیو کو ختم کریں, ڈاکٹر ذاکر بھی ڈاکٹر اسرار سے بہت متاثر تھے. سوچئے, فکر کیجئے, یا اپنی اس دنیا کی زندگی کی فکر کیجئے, اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کو اپنا ابن اسکندر خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.